हज़ारों में बनेगी, 50,000 से कम नहीं होगी। जो टोटल हुए अभी पूरे सूबे के, किसी के 2,000, किसी के 2,500, किसी के 8,000, किसी के 6,000 है, तो तकरीबन सबको जोड़ेंगे तो ये 50,000 से ऊपर जाएंगे। इतनी बड़ी तादाद में से चंद 100 का वक्त लग रहा और बाकी इनका नहीं लग रहा है। वो जिन फिजाओं में साल भर गुजारते हैं वो मसमूम फिजाएं, जहरीली फिजाएं हैं, जहाँ दीन बेजारी, दीन दूरी है, जहाँ पर वही उनको पढ़ाया जाना है। और सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि सारी चीज़ें प्रैक्टिकल है, वहाँ सारी चीज़ें प्रैक्टिकल है। उस माहौल में गोया कि वो अपने प्रैक्टिकल दीन से दूर होने की एक अमली मश्क है। इल्ला ये कि जो बच्चे दीन से लगे हुए खुद फिक्रमंद हैं, वो अपनी नमाज अपने अमाल की फिक्र करते हैं, वो भी इबादत की हद तक महफूज है, ताकि उनकी मुआशरत जो है वो भी मुतासिर है। और ये हमारा एक बेहतरीन सरमाया है। कम मेहनत में ज़्यादा नफ़ा होने वाली शक्ल है। अमूमन आदमी के ज़िंदगी का रुख मुड़ने की जो उम्र होती है वो यही 13-14 साल से लेकर 18-20 साल तक में आदमी का कोई ज़हन तैयार होता है और आसानी के साथ इन पर मेहनत हो जाती है, उसके बाद भी पुख्ता हो जाती है। तो इसलिए गुजारिश है, इसको मामूली न लें, इसको हल्के में न निकालें। हमने तो मेहनत की, हमने तो जोड़ भी किया और क्या करें, भाई बहुत हुआ लेकिन वालिदैन मना कर दिया, ये भी एक धोखा है। बल्कि एतराफ़ तो हमारा अपनी कोताही का कि हमारी कोताही हुई है और बहुत बड़ी कोताही, मामूली चीज़ नहीं है। एक ताजिर को उस साल के नफे में घाटा होता है, चैन से बैठता नहीं, चैन से नहीं बैठता। ये पूरे सूबे की सतह पर है, कोई एक जिला भी ऐसा नहीं है कि जहाँ कोई ऐसी यानी कारगुजारी ऐसी बनी है कि जो काबिल इंतज़ाम। और वजह यही है कि बस जोड़ पर हम मुतमईन हो गए। जो उसकी असल मेहनत है कि हर फर्द के पास जाकर उसको समझाना, तैयार करना, उसको आमादा करना, उनके वालिदैन को मुतमईन करना, उनके लिए मुनासिब जिम्मेदारों का इंतज़ाम करना। अभी जो हमारा है कैफ़ मुत्तफ़क़, जैसे साल भरों का मसला अभी था कि भाई एक 4 महीने की जमात में 3 जिम्मेदार बदल रहे हैं, 4 जिम्मेदार बदल रहे हैं। कि साल वाले तैयार हो गए, साथ आ जा फिर उन पर कोई काट के देखो न, वो फला साथी चिल्ले में जा रहे हैं, इनके साथ इनको लगा दोगे और फिर बाकी वालों से बाद में देख लेंगे। 38 दिन तक फिर याद ही नहीं है वो जमात हमारी चल रही है। अब 2 दिन बाकी अमीर का फोन है, कोई क्या किया तुमने, कौन आ रहा है, तो फिर हरकत में आएगा और फिर जो भी मिल गया 2 दिन में उसको तैयार करके उसको भेज दिया। ये बेफिक्री, और बेफिक्री जो है दाई की मौत है। हमें अपने तरीके कार पर गौर करना चाहिए। और जो आदमी मुहासबा करता रहता है वो घाटे से बचता है, नुकसान से बचता है। तिजारत में भी जो मुहासबा करता रहता है, हिसाब जो करता रहता है, वो घाटे से बचे। और जिसका हिसाब नहीं है वो घाटा ही उठाता है। तो इसलिए हमें अपने इन चीज़ों पर गौर करना चाहिए, अपना मुहासबा करना चाहिए, ताकि हम घाटे से बचे। वरना अभी इतना हुआ है, कल को और ज़्यादा घाटा हो। एक सतह पर हमारा पहुंचा हुआ काम एकदम से नीचे आया है, एक सतह पर पहुंचा हुआ काम है। ये मदरसों के तलबा की जमातें जो हैं, मदरसों के तलबा की जो जमातें 125 तक पहुंचे थे, 125 जमातों। 2 साल के ये लॉकडाउन और इस दौरान में मदरसे बंद रहे। मिशकात और दौरा तकरीबन ऑनलाइन हो गया होगा, मदरसे में कोई काम नहीं हुआ। लेकिन फिर भी पिछले 3-4 महीने को साथियों ने फिक्र कर लिया तो तकरीबन 80 जमातें रवाना हो गई। 80 जमातें अहमदाबाद के जोड़ में उनका तफक्कुर जब किया उन जमातों का, तो उसमें बाज़ जमातें वो थी कि जिसमें जाने वाला जो जमात का जिम्मेदार था, उस जिम्मेदार का जिंदगी का पहला चिल्ला था वो जमात लेकर जा रहा था।
محنت کرنے والوں نے ان کو خود کفیل بنا دیا. زندگی کا پہلا چلہ لگانے والا جماعت لے کر جا رہا ہے. وہ چاروں کا طالب علم ہے, عربی چاروں کا طالب علم ہے. محنت کرنے والوں نے سال بھر ان کو مدرسے میں جمایا, مقامی کام میں جوڑا, 24 گھنٹے ان کے لگوائے. ان کے اندر خود اعتمادی اتنی پیدا کی کہ وہ اب موقع پر 40 دن کی جماعت کے ذمہ دار بن کر جا رہے ہیں. اور پورے رمضان میں اس مرتبہ کسی کا فون نہیں آیا. کچھ فون آیا, کسی کا فون. ہم لوگوں کو بہت ٹینشن تھا اس وقت, یہ جماعت اس سال بہت کمزور, مناسب ذمہ دار نہیں ہے. لیکن وہ سال بھر جڑے تھے اپنے کام میں, سال بھر اپنے مدرسے کے کام میں جڑے. 24 گھنٹے لگائے انہوں نے, 10 منٹ روزانہ انہوں نے ملاقاتوں میں وقت دیا, ہفتے میں گشت کیا, تعلیم سنی. اس محنت کے راستے سے ان کے اندر استعداد پیدا ہو گیا. حالانکہ 2 سال پورا بند رہا, یعنی جو بڑے طلباء کے ساتھ ان چھوٹے طلباء کو کام کرنے کا موقع ملتا تھا اور ان بڑے طلباء کے ہاتھوں نئے تیار ہوتے تھے, وہ 2 سال کی جماعتیں بھی نہیں گئی, تو وہ کام منتقل ہونے کا سلسلہ منقطع رہا. باوجود اس کے اس سال جو 6-7 مہینے ان کو رہنے کا موقع ملا مدرسے میں, اس دوران میں وہ جو ان کے اوپر محنت ہوئی, تو اس راستے سے ان کے اندر اتنی استعداد پیدا ہو. وہی استعداد یہ عصری طلباء میں بھی, وہی استعداد, بلکہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے 80% گھر میں بھی, کہ جو زیادہ کمزور ہے اسکول میں نہیں چلتا اسی کو مدرسے میں بھیجتے ہیں. زیادہ تر 20% وہ ہوتے ہوں گے والدین کا ذوق ہے, چاہے اسکول میں چلے نہ چلے اس کو مدرسے میں بھیجنا ہے, حافظ بنانا ہے, عالم بنانا ہے. باقی زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو اسکول میں نہیں چلتا زیادہ, اس کو پھر نیت کر لیتے کہ اس کو حافظ بنا دیں, اور وہ مدرسے کی محدود فضا میں رہتے ہوئے ان کے اندر اتنی استعداد بن سکتی ہے. تو یہ تو باہر کے اس ماحول میں جہاں ان کو یعنی پروان چڑھنے کے زیادہ مواقع ہیں. لیکن فرق یہی ہے کہ وہ مقامی کام میں جڑے ہیں, ان کو مقامی کام میں جوڑا گیا ہے, اور یہاں ان کے اوپر سال بھر محنت نہیں ہوئی. اس سے آپ حضرات سے گزارش ہے, درخواست ہے کہ اس کو معمولی ہلکے میں نہ لیں, اس کو ہلکے میں نہ لیں. واقعتاً بہت زیادہ قابل غور یہ چیز ہے. جن حالات سے گزر رہے ہیں اور جو فضائیں باہر کے جو ماحول ہے, اس ماحول میں تو ہمیں اور زیادہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے, اور زیادہ فکر کرنا. یہ ممالک ہے وہاں یورپ میں اور یہ افریقہ کے ملکوں میں, وہ محنت کر کے اس موقع پر کئی جماعتیں ان کی روانہ ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کی. ایک بات تو یہ ہوئی کہ زمینی سطح پر ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ نہیں ہوا, کم لوگوں کی ملاقات ہوئی. دوسرا, ضلع میں اجتماعی تعلیم اکثر ضلعوں میں طے نہیں ہوئی. تیسرا, ذمہ دار تیار نہیں تھے. یہ جو آپس کے مذاکروں سے 3 چیزیں بنیادی سامنے آ رہی ہیں, تو اس کو یہ ہماری کمی ہے, اس کی تلافی کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اب اس میں جو وقت بچا ہے ان کا, اب اتنا جو وقت بچا ہے تقریباً 15-20 دن اب ان کے باقی ہیں, تو اس میں بجائے 10 دن کے ان کو 3 دن لگوائے جا رہے ہیں. 2 مرتبہ, 3 مرتبہ, 4 مرتبہ ان کے 3 دن لگوائے جا رہے ہیں. ورنہ اگر 10 دن کا دروازہ کھولا اس سال, تو یہ جو آئندہ سال اتنی بھی ہے وہ بھی مشکل سے بڑھے گی. اس لیے ان کو ملاقاتوں کا نظام, مسجد کی جماعتوں کو ہی فعال کیا جائے اس معاملے میں. بلکہ ہمارے جتنے کام ہیں, یہ جو ریلوے والوں کا کام ہے, سماج سے معذورین کا ہے, صبح جو امور دیکھتے وقت جو بات آئی ہے کہ وہ اصل مسجد کی جماعت کے ذمہ, لیکن چونکہ سماج سے معذور میں کام ہی نہیں تھا, تو اس کو کھڑا کرنے کے لیے ایک مخصوص شکل بنا کر الگ سے اس کو تھوڑا لے کر جدا ہوئی تھی. لیکن اس کا صبح مذاکرے میں بات آئی کہ اس کو یہاں لیا کہ بھائی سماج سے معذور اور ریلوے کے کام کو بھی مسجد کی سطح پر دے دینا چاہیے, اور اس کی کارگزاری مسجد اور جماعت جیسے اسٹوڈنٹس کے کام کی, اپنی 4 مہینے کی جماعتوں کی اور مستورات کے کام کی کارگزاری مسجد اور جماعت پیش کرتی ہیں, ایسو مسجد کی جماعت کی سطح سے حلقوں میں جاوے اور حلقے سے ضلع میں آوے, ضلع سے صوبے میں جائے, اور اس کے لیے فکر مند مسجد اور جماعت رہے.
ہاں جو اس سائن کے لوگ ہیں جیسے ترجمان ہیں معذوری تو ان کا استعمال کریں. کسی جگہ نہیں کسی مسجد میں دوسری مسجد میں ترجمان ان کو بلا کر ان کے ذریعے سے کرواؤ. ریلوے والوں سے متعلق بات ہے اللہ نے جن کا ان سے تعلقات ہیں ضرورت ہے تو موقع پر ان کا استعمال کر لیں. باقی مسجد کی جماعت بھی اس کی فکر کریں. ایسے اسٹوڈنٹس کا جو ہمارا کام ہے مسجد وار جماعت ہی اپنی سطح سے ان کو اپنے سال بھر کے اعمال میں جوڑے, ان کو شریک کریں, ان کو فریق کریں, ان کو بلاویں. یہ جو نوجوان نسل ہے وہ محبت چاہتی ہے تو ان کو کوئی محبت کے ساتھ لے لے, ان کو تھوڑا سا قریب کر لے, لیکن اس میں ضرورت ہے کہ ہم اپنا اختلاط بڑھا لیں. اور ان میں بڑی استعداد ہیں. اس وقت دیکھیں ماضی بعید میں تو تھا ہی نہیں کہ ہمارے اکثر پرانے ساتھی جو ہیں سفید ریش ہو گئے, اب وہ اسی طرح اسٹوڈنٹس کی محنت کے راستے سے آئے اور ضلعوں میں انہوں نے ذمہ داری کے ساتھ کام کیا اور اچھا سے اچھا کام کیا. اور اس وقت بھی جن ضلعوں میں پچھلے 10 سالوں میں کام ہوا تو ان کے یہاں حلقوں میں اب وہ اسٹوڈنٹس جو 10 سال پہلے حلقوں میں ذمہ دار بن گئے تھے, 4 مہینے کی جماعتیں لے کر جاتے ہیں, چھلوں کی جماعتیں چلا کر آتے ہیں. اس لیے اس کو معمولی نہ لیں بلکہ اس کو فکر میں لیں. اور مسجد کی جماعت کے پاس فہرستیں بنی ہوئی ہیں. اب اگلے مشورے میں تو نئی فہرست کا مسئلہ آئے گا. اگلا جو ہمارا مشورہ آئے گا وہاں تک میں تو ہماری نئی فہرست تیار ہوگی کیونکہ اس وقت ایڈمیشن چل رہے ہیں اور ویکیشن پورا ہو جائے گا 20 دن کے بعد, اور مشورہ ہمارا 2 مہینے کے بعد آئے گا. وہاں تک میں اسکولیں اچھی طرح سے شروع ہو گئی ہوگی. ابھی تو ہمارے پاس جو پرانی فہرست ہے اس فہرست پر ہر مسجد اور جماعت کو فکر مند کریں کہ وہ ایک ایک اسٹوڈنٹ سے ملے, ان کو اپنے مقامی کام میں شریک کریں. اور اب جو موقع بچائیں ان کے 3 دن کے ذریعے سے ان کا وقت لگواویں. اور آئندہ جو ہے اس عمر کو اچھی طرح سے لیں اور مستقل سال بھر ان کے ساتھ رہیں اور ان کو اپنے کام میں شریک کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کون سے ضلع والے کیا ہے؟ اچھا یہ جائزہ آپ اپنے تنقیدی مشوروں میں ضرور لیں. اس کو خالی یہ جو باتیں ہوں اس کا اعلان نہ کرتا. جائزہ ہے حلقے وائز, مثلا ضلع کے 10 حلقے, ہر حلقے سے پوچھے گئے اپنے اسٹوڈنٹس کتنے رہا. یہ تو ہم نتیجے پر پہنچ گئے اس وقت, لیکن وہاں جو ہے ہمارا جو مجمع ہے وہی زیادہ تر تو حلقوں میں مسجدوں کے اطراف میں چل رہے ہیں. تو ان کے سامنے یہ جائزہ آئے اور پھر اس کے بعد ان کو فکر مند کیا جائے. کریں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ ہمارے یہاں غیر ملکی طلباء جو ہے اور یہ بات بارہا کہی گئی بلکہ گزشتہ سال کسی مشورے میں تو اس سے اوپر کہ ہماری جتنی جماعتیں جاتی ہیں صرف اسٹوڈنٹس کی نہیں, ضلع سے چلے 4 مہینے کی جانے والی جو جماعتیں ہیں ان کو ایک جگہ جمع کر کے 2-3 مجلسوں میں اچھی طرح سے ان کو بات پلائی جائے. جو بات آئی نا صحیح وقت گزارنے کی, جیسا آپ نے بھی کہا کہ بھائی جماعتوں کا صحیح وقت اور وہ نصرت کے موضوع پر, تو صحیح وقت اسی وقت لگے گا ہماری جماعتوں کا جب ان کے سامنے روانگی تفصیل سے آئے گی. اور روانگی صرف سنانا نہیں ہے بلکہ اس کو پلانا, اچھی طرح سے سمجھانا, اچھی طرح سے ایک چیز کو سمجھیں. تو اس لیے گزشتہ سال مجھے یاد نہیں ہے کہ کون سی جگہ کے مشورے میں اس کو طے کیا تھا, لیکن سال بھر ہوا تقریباً کہ ہر ضلع والے اپنی تمام جانے والی جماعتوں کو جو ہے اچھی طرح سے ضلع اور 4 مہینے کی جماعتوں کو روانگی کریں اور ضلع کی سطح سے ان کی روانگی کریں. اسٹوڈنٹس کی جماعتوں میں یہ طے کرتے ہیں بعد میں کہ وہ ان کی ایک تاریخ طے کریں اور اس ایک تاریخ میں ان کو ایک ہی جگہ جمع کریں اور ان کے سامنے اچھی طرح سے 2-3 مجلسوں میں پوری ہدایات روانگی کی آپ روانہ کریں اور واپسی کی ان کی تاریخ طے کر کے اسی تاریخ میں ان کو بلاویں اور پھر ان کی کارگزاری لے کر ان کے سامنے کارگزاری کی روشنی میں واپسی کی بات اور ان کو عزائم کرائے جائے. تو اس لیے اس کو نوٹ کر لیں تاکہ وہاں آپ کے یہاں بھی اس کو ضلع میں چلانا آسان ہو جائے. اس کے علاوہ جو غیر ملکی اسٹوڈنٹس ہیں جیسے ادھر نوساری میں, آنند ودیا نگر میں ہوتے ہیں, احمد آباد میں, ان کی بھی اپنے یہاں بہت بڑی تعداد ہے جو جن جگہوں پر بھی ہیں تو ان سے ربط بنا. اس وقت ماشاءاللہ آنند میں مستقل وہ لوگ سال بھر محنت کرتے رہتے ہیں, ان کے رابطے میں بھی
پھر رمضان میں ان کا مستقل ودیا نگر میں جو نظام چلتا ہے سحری افطاری کا، اس میں آتے ہیں، قریب ہوتے ہیں۔ نوساری والے بھی اسی فکر کرتے ہیں، اس سال احمدآباد میں بھی اسی فکر ہوئی ماشاءاللہ، اور حضرات نے بھی ان سے رابطہ بنایا ہے۔ لیکن یہ وقتی چیز نہیں ہے، وہ وقتی چیز ہے۔ احمدآباد کے جو ساتھی گئے تو وہ خود ہی کہہ رہے تھے کہ وہ اسٹوڈنٹس ہم کو کہہ رہے تھے کہ رمضان کے بعد کہ آپ لوگ آؤ گے نہیں آؤ گے، پوچھ رہے تھے اور کافی متاثر ہوئے۔ وہ ان کے آنے جانے سے، ان سے اختلاط کرنے سے، تھوڑی ان کی خدمت کرنے سے کافی متاثر ہوئے وہاں اور قریب ہوئے تھے۔ تو یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، ہمارے ہفتہ واری مشورے کا امر بن کے رہنا چاہیے کہ ہمارے ہفتہ واری مشورے کا پوائنٹ۔ بروڑا والوں نے ماشاءاللہ اچھی فکر کی، فارول میں تقریباً 500 سے زائد اس سال تھے، اس میں غیر ملکی طلبا کی بھی بڑی تعداد ہے۔ روزانہ ان کے ساتھی سحری افطاری کا نظام کرتے رہے۔ ان کے وہاں قرآن شریف کی تراویح ہوئی، احمدآباد میں بھی قرآن شریف کی تراویح کا بھی قرآن ختم ہوا اور یہاں بھی ختم ہوا ماشاءاللہ، ایک اچھی فضا بنی وہاں۔ تو یہ محنت ہماری سال بھر جاری رہے، اس لیے اپنے مشورے میں اس کو لیتے رہیں اور ان کو دھیرے دھیرے ان کے کام میں اضافہ۔ ہمارا کام جہاں لوگ مانوس، ہم کو مانوس کرنا ہے، اور مانوس کرنے کا راستہ خدمت کا راستہ ہے، وہ ہماری ابتدا ہے، انتہا نہیں۔ خدمت جو ہے دعوت میں خدمت ابتدا ہے، اور بہت سے راستوں سے خدمت ہوتے، لیکن وہاں خدمت انتہا ہوتی ہے۔ وہی شروع بھی وہی ہے، آخر بھی وہی کہ بھائی بیچارے غریب ہیں، ان کو کھلا دو، یہ معذور ہیں، کمزور ہیں تو ان کی مدد کر دو، یہ محتاج ہے تو ان کو صدقہ دے دو، وہی انتہا ہے۔ یہاں دعوت میں جو چار ہمارے کام ہے، دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت۔ تو جہاں کمزور ماحول ہے، غیر مانوس فضا ہے، وہاں خدمت سے ہماری شروعات ہوتی ہے۔ خدمت ابتدا، یہ نہ ہو کہ رمضان کا خدمت کر دی کام پورا ہو، یا ان کو کوئی موقع پر مکان کی دکان کی ضرورت تھی، ان کو تعاون کر دیا، کام پورا ہو گیا۔ یہ تو ہم نے شروعات کی ہے کام کی، ایک ابتدا ہوئی، اس راستے سے مانوس ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے میں آپ کی یعنی ہوش سنبھالنے سے لے کر 40 سال جب آپ کو نبوت ملی، وہاں تک آپ کی خدمت کی، زبردست خدمت کیا ہے۔ اور پھر مدینہ جا کر بھی آپ نے نئے لوگوں کی خدمت کی، اور جو مصارف ہیں صدقات کے، اس میں مؤلفۃ القلوب ایک مصرف ہے مستقل، تالیف قلب، نئے لوگوں کا دل جیتنا، اس کو ہے دل جیتنا، دل جیتنے کا ایک مصرف ہے ہمارے مذہب میں، مال اور ان کو اوپر احسان کر کے۔ تو یہ خدمت سے ابتدا ہے، چاہے ہمارے غیر مانوس میں محنت ہو یا اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں یا جہاں بھی ہیں، یہ ہماری ابتدا ہے۔ اس کے بعد ان کو آگے لانا ہے، جو نماز اور عمل پر آئے، اور ان کو آگے لے جانا ہے، اپنا دین سیکھے وہ، اور اس کے لیے عروج ان کا ہے، جیسے موقع ملے ان کو کہ راہ خدا میں نکال کر ان کی ذہن سازی ہو اچھی، تاکہ وہ اپنا دین خود سیکھنے پر پڑ جائے اور دین کے وہ داعی بنے۔ صرف ہم نے عبادت آ گئی، اعمال آ گئی، وہ بھی کافی نہیں ہے، یہ ادھورا کام ہوا ہے۔ وہ وہاں ماشاءاللہ عبادت خانہ بن گیا ہے اور سارے لڑکے نماز پڑھتے ہیں، تو ابھی بھی کام ہمارا پورا نہیں ہوا۔ ان کو داعی بنانا، اور اس کے لیے ہمارے پاس طریقہ کار موجود ہے، کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے پاس طریقہ کار موجود ہے، کوئی مسجد کی جماعت کا بنیاد ڈال دیں طلبا میں، کہ وہ کسی نماز کے بعد تھوڑی دیر تعلیم کر دیں، کسی نماز کے بعد وہ تھوڑی دیر مذاکرہ کر دیں، مشورہ کر دیں، اور روزانہ وہ زیادہ 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے نہیں دے سکتے، آدھا گھنٹہ دونوں کی جوڑی بنا کر آپس میں ملاقات کریں۔ طریقہ کار ہمارے پاس موجود ہے، اس لیے نیا طریقہ کار معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نیا اجتہاد کرنے بھی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو تبلیغ کا طریقہ کار ہے وہ سادہ ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ اس کام کی سادگی کے دھوکے میں ہیں۔ نئے لوگ دھوکے میں ہو تو سمجھ میں آتا، لیکن بعض مرتبہ میرے آپ جیسے ذمہ دار ساتھی 4 مہینے لگائے بار بار انہوں نے، اور بیرون کے سفر کیے، اور وہ نئے نئے اشتہار کر کے لاتے ہیں کہ ایسا کر دیا جائے، ایسا کر دیا جائے، ایسا کر دیا جائے۔ تو ہم کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنے کی کوشش نہ کریں، جو بزرگوں نے طریقہ دیا ہے اس پر یقین کرتے ہوئے اسی کو چلائیں،
تو اللہ کا فضل ہے. اسی طریقے سے علی گڑھ یونیورسٹی میں اور JNU میں اور دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، امریکہ میں اور افریقہ اور آسٹریلیا میں جو ہے اس طریقے کا پر کام ہوا، اور اللہ کا فضل ہے کہ اس کام کے ذریعے سے بڑے بڑے دائی تیار ہوئے، اچھے کام کرنے والے تیار ہوئے. تو اس لیے کوشش کریں کہ جو طریقے کا ہمیں ملا ہے کہ وہاں پہ مسجد کی جماعت کی بنیاد ڈالیں، ہاسٹل ہو تو ہاسٹل میں، اور اس طرح کا کوئی کیمپس ہے یونیورسٹی کا تو ان کو وہاں پر کسی بھی جگہ وہ 5 آدمی 7 آدمی مل کر اپنا کام کریں. یہ کام تو اتنا آسان ہے کہ ابھی یہاں ریورنڈ نے ایک ملک کے لوگوں نے سنا ہے کہ ہمارے بہت سختی سے پابندی ہے کام پر، تبلیغ کے کام پر. تو ہم لوگوں نے یہ کیا ہے کہ ہم مشورہ بھی کرتے ہیں، تعلیم بھی کرتے ہیں، ملاقاتیں بھی کرتے ہیں اور جماعتیں بھی کرتے ہیں. حالانکہ بہت فوج ہے، کتاب فضائل عمل نہیں رکھ سکتے. ایسے ماحول میں جو کام کر رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایک آدمی اپنی گاڑی 4 ویلر لے کر گھر سے نکلتا ہے، دوسرے کو اس کے گھر سے بٹھاتا ہے، تیسرے کو، چوتھے کو، 5ویں کو کر کے گاڑی میں سب جمع ہو جاتے ہیں. پھر وہ اندر گاڑی میں بیٹھ کر مشورہ کر لیتے ہیں اور انٹرنیٹ سے موبائل پر فضائل عمل ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اسی میں سے تعلیم کرتے ڈرائیور گاڑی چلاتا رہتا ہے اور اندر بات کر لیتے ہیں ساری. اور پھر جب ہمارا کام پورا ہوتا ہے مشورہ، تعلیم، ملاقات، اس کے بعد سب کو اپنے اپنے گھر چھوڑ دیتے ہیں. اور ڈیلیٹ، وہ جو ڈاؤن لوڈ کی وہ کتاب اسی وقت ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہے، ورنہ اگر وہ پکڑا گیا کہیں تو وہ مجرم بنے گا، وہاں فوراً ڈیلیٹ کر دیتے. اور اسی طرح وہ 4 مہینے لگاتے ہیں، ان کا خروج اس میں ہوتا ہے. اسی طرح وہ 4 مہینے لگاتے ہیں اور مزید کی اجازت مانگ رہے تھے بزرگوں سے کہ ہمارا چونکہ ملک بڑا ہے اور 4 مہینے کافی نہیں ہوتے ہمارے سفر میں، تو آپ ہم کو اجازت دو کہ ہم 4 مہینے سے زائد کی جماعت بناویں، 6 مہینے کی جماعت بناویں. اس کی وہ اجازت مانگ رہے تھے. یہ اصل چیز ہے اندر کی فکر. جب ایسی فکر ہو تو پھر انشاءاللہ کام کہیں رک نہیں سکتا ہے. اس لیے حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو فکر میں لیں. اور یہ ہمارا کریم ہے پورے صوبے کا، یہ پورے صوبے کا کریم ہے. اپنے اپنے ضلعوں میں جا کر یہ ساتھی جو بات چلائیں گے وہ چلے گی. ہاں، وہ شاید کہتا ہے تو ادھر ادھر کی بات کر، ذرا یہ بتا قافلہ کہاں لٹا، مجھے رہزنوں سے ملا نہیں تیری رہبری کا سوال. یہ کریم ہے ہمارے پورے صوبے کا. یہ جو ذوق آیا ہے اس پر ہم واقعاً کہہ رہا ہوں کہ بہت قابل غور ہے. یہ ذوق، یہ بہت بڑا گھاٹا ہوا ہے، معمولی گھاٹا نہیں ہے. اس لیے اس کو اپنے حلقوں کا وہاں تفکر کر کے اپنے مجمع کو فکر مند کریں، فعال بناویں، اور ان کو فکر مند کرنے کے لیے ہم کو فکر مند ہونا پڑے گا. اور دوسری بات، جو ایک گیپ رہ جاتا ہے ہمارے اور ہمارے ساتھیوں کے بیچ، وہی ہوتا ہے کہ بعض ساتھی اچھا کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں لیکن بعض مرتبہ ہمارے 2 جملے ان کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں پڑھا کہ ہم لوگ کام کرتے کرتے ان جملوں کے بولنے کے عادی ہو چکے ہیں کہ جس سے لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. تو بہت سے ایسے لڑکے، اسٹوڈنٹس یا اس رخ سے میں کام کرنے والے آتے ہیں کہ وہ اچھا کام کرتے تھے، ان سے پوچھتے ہیں تو پھر وہ وہی کسی نے کوئی جملہ کہہ دیا، کسی نے کوئی بات کہہ دی تو وہ سارے ان کے جذبات سرد پڑ جاتے ہیں. بھول تو کام کرنے والے سے ہی ہوگی. اس ڈرائیور سے ایکسیڈنٹ ہوگا جو گاڑی چلاتا ہے. ایک آدمی 60 سال سے گھر بیٹھا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ آج تک میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. 60 سال سے گھر بیٹھا، اس سے کیا ایکسیڈنٹ ہوگا؟ تو بھول تو ہوگی ساتھ. اللہ کے وہاں بھی معافی ہے، کبیرہ سے کبیرہ گناہ پر بھی معافی ہے، کفر کو معاف کر دیتا ہے. تو بھول ہوگی. ہاں، بے اصولیوں کو مسلسل چلائیں گے نہیں، بے اصولی ورنہ کم خراب ہوگا. لیکن ان ساتھیوں کے جذبات بنے رہے، ساتھیوں کے جذبات بنے رہے تو وہ کام کر باقی رہے. محبت کے ساتھ سمجھا دیں، کوئی بات ہے تو بلا کر، اور سمجھانے کے لیے بھی آدمی بات اس کی سمجھتا ہے جس سے تعلق ہو جائے. بقول مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ جب تک سامنے والے آدمی کے دل میں تمہاری محبت اور تمہاری عظمت اتنی نہ آ جائے کہ وہ تمہاری جوتی کو چپاتی سمجھنے لگے، روٹی، وہاں تک تم اصلاح کی کوئی بات اس سے مت کرنا. تعلق بنا رہے.
ताल्लुक बनाए, गैप नहीं रहना चाहिए। हमारे और साथियों के दरमियान में गैप नहीं रहना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर एक नौजवान जिना की इजाजत मांग रहा था, या रसूलुल्लाह मुझे जिना की इजाजत दे। कितना ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीब कर किया हो जमाने में। जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से ताल्लुक था, जो करीब करीब उम्र में थे, 2 साल का फासला था, और आप बैठते थे, बेतकल्लुफ़ बात कर लेते थे, तो ऐसे आपका ताल्लुक आपके जवान लड़कों से भी था, सहाबा में से। अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास और अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन आस, और ये जो सहाबा हैं, हज़रत मुआज़ इब्न जबल है, उबय इब्न काब है, इनसे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक है। तो ज़रूरत इसकी है कि हम अपने इन नौजवानों को जो है करीब करें, हफ्ते में लावें, और उनको अपने जहाँ जहाँ जुड़ने के मौके हैं, अपनी मस्जिद में, कश्तों वगैरह में, तो वहाँ पर उनको महसूस करें, करीब करें, वक्त दें, बैठे उनके साथ और सुने उनकी, तो इंशाल्लाह एक गैप खत्म होगा और उनसे ताल्लुक वही काम करके लाएंगे। काम जैसे मैंने आज कहा, मदरसों की जो 80 जमातें बनी हैं, बाहर से मेहनत करने वालों ने तो थोड़ा उनको फिक्रमंद किया, उन्होंने चंद घंटे लगाए बस, और सारा काम वही नौजवान करके लाए, सारा काम वही करके लाए। तो इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है कि इसको अपने तनकीद में अच्छी तरह से लें और मस्जिद की जमात पर इसको डालें। और अब आइंदा के लिए हमारे सामने अगली नई फहरिस्त तैयार करनी है, अभी से इस काम में उनको लगाएंगे, तो जो बाकी बचे हैं उनको 3-3 दिन लगवा कर और मकामी काम में उनको जोड़कर इस जो कमी रही है उसकी तलाफी करें। और आइंदा के लिए इसको नोट कर लें कि आइंदा मिशरे में नई फहरिस्त लेकर आनी है। भाई कचवाली सुन रहे हैं आप लोग, लिख रहे इसको आइंदा मिशरे में फहरिस्त बनानी, और फहरिस्त बनाने का तरीका बार बार मुज़ाकरा कि मस्जिदवार जमात बनाना। भाई हमारी मस्जिद के अतराफ में 45 स्टूडेंट्स हैं, तो हमारी मस्जिदवार जमात को 45 के नाम लिखने में कितनी देर लगेगी? बोलो ना, 45, 3 को 10-15 मिनट लगेंगे, और कुछ नए हैं उनको तलाश करने में 1 दिन जाएगा। आज आपने काम दिया, कल को फहरिस्त बन जाए, कितना आसान काम है फहरिस्त बनाने का काम, और पूरे जिले के हजारों की तादाद जमा होकर 2 दिन में आ जाए। तो इसलिए इसको बड़ा मसला न बनावे, आसान बनाकर अपने साथियों के सामने पेश करें और अपनी फहरिस्त जो है, नई फहरिस्त 10वीं वाले, 11वीं वाले, 12वीं वाले, और ऊपर जितने आप हज़रात के पास फॉर्मेट हैं उनके कौन से डिपार्टमेंट होते हैं पढ़ाई के, तालीम के लाइन के, तो उनकी पूरी मुकम्मल फहरिस्त तैयार कर लें, चलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक अता फरमाए।